बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो है वो मैं एक बड़े नाजुक मौजू को छेड़ना चाह रहा हूँ। ये वक्त वही है कि जहाँ पे ये नाजुक मौजू छेड़ा जाए। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब और जनाब इसहाक डार साहब एक बहुत ही शदीद किस्म की, हाई लेवल किस्म की इंटेंसिव डिप्लोमेसी के अंदर मसरूफ है। और ये इस डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ वक्त के लिए ही सही फायर बंदी या अमन जो है उसका कोई इम्कान पैदा हुआ है। ठीक है, और कुछ इम्कानात रोशन हुए हैं, कुछ दुनिया की साह में साह आया है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट ने रिकवरी मारी है 1.28% की। पाकिस्तान ने भी 1200-1300 पॉइंट की रिकवरी मारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX ने रिकवरी मारी है, लेकिन वो 1200-1250 पॉइंट है। हालांकि फटा जो है वो 5000 पॉइंट का होता है। अमेरिका के अंदर भी 1.28% काफी नहीं है, लेकिन बड़े कॉशियस हैं इन्वेस्टर के, की पता ट्रंप जरा फिर यू टर्न ले आए। ठीक है, लेकिन वो जो गिरती हुई कीमतें थी उनमें कमी वाक़या हो गई है। स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो है अमेरिका की, उसके अंदर कम से कम 1000 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। यानी स्टॉक मार्केट की अंदर जो शेयर होते हैं कंपनी के लिस्टेड शेयर, तो पाकिस्तान की बात कर लें अगर हम, तो 10 रुपए का किया गया था ना, लेकिन वो 10 रुपए का शेयर आज अगर 2200 रुपए का है, तो उस हवाले से उस कंपनी की वर्थ जो होती है, अहलियत जो होती है, जो उसकी कदर होती है, उसका अंदाजा किया जाता है कि ये इतने 100 अरब रुपए की कंपनी है, क्योंकि ये इतना मुनाफा कमाती है, इसके पास इतने असासे हैं, इसके पास इतना खाम माल है, इससे ये इतना माल बना सकती है। तो यूं इस कंपनी की कदर जो है वो इतने 100 अरब रुपया है। यूं इन तमाम अरब रुपयों को इकट्ठा करके तो पॉइंट में काटा जाता है, जिस तरह बर्फी नहीं काटी जाती है ना, हाँ, तो पॉइंट में काटा जाता है। यूं बताया जाता है कि इतने 100,000 पॉइंट की, जैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1,55,000 पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है, 1.5 लाख पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब मेरा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो यूं अपनी जो है वो कदर को कैलकुलेट करती है। तो इस कदर के अंदर 1000 अरब डॉलर छोटी रकम नहीं है, 1 ट्रिलियन डॉलर ये एक अदारे का अंदाजा है। दूसरे का कहना है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कमी वाकया हो चुकी है उसके ओवरऑल साइज के अंदर। इसका मतलब है 13 खरब डॉलर, क्योंकि 100 अरब का 1 खरब होता है और 1000 अरब का 1 ट्रिलियन होता है, तो 10 खरब का 1 ट्रिलियन होता है। तो अगर 1.3, तो यानी इसका मतलब है 1300 अरब डॉलर की कमी वाकया हो चुकी है। और चूंकि बछड़े के पुजारी हैं, निजाम जर के गुलाम है, तो वो अपनी जर के अंदर कमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह मुसलमान को ये फिक्र होती है कि मेरा ईमान रहे, कायम रहे, बाकी रहे, और हम अक्सर बुजुर्गों को सुनते हैं, अब तो हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईमान पे ही मौत दे। ठीक है, तो ये वो गोरा जो है, चिट्टा ईसाई जो है, जो कि यहूदियों से ज्यादा यहूदियों से मोहब्बत करता है, जैसे कुछ लोग ईरान से ज्यादा ईरान से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो यहूदियों से ज्यादा यहूदियों से मोहब्बत करता है। वो जो गोरा है ना बैठा हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको तो गश पड़ रहा है कि जो चीज मेरी 1000 डॉलर की थी वो जीरो की रह गई। मेरा मतलब उसको तो मौत ही पड़नी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी भी ख्वाहिश है कि ये मार्केट जल्दी मुके ताकि वो ऊपर को उठ सके, लेकिन वो बोल नहीं सकते। बोल इसलिए नहीं सकते कि इसराइल का कब्जा है। मेरी गल पे यकीन ना करो, लेकिन वो जिसने नेशनल सिक्योरिटी के जोसेफ कैंट जो है, जिसने इस्तीफा दिया है, वो कहता है कि जनाब इस जंग के अंदर इसराइल और यहूदियों के जेरे असर मीडिया ने धकेला है, क्योंकि अमेरिका को कतन जरूरत नहीं थी इस जंग के अंदर जाने की। वो जो कैंट रोजाना, अब चूंकि उसने इस्तीफा दे दिया है, वो बाहर निकल आया, अब वो रोजाना टिकर कार्लसन जैसे लोगों के साथ बैठ के ट्रंप साहब की मंजी ठोक रहा होता है।
اور بائی دا وے اگر ہم دیکھیں تو نظریاتی حوالے سے وہ پلر تھا ٹرمپ کی سیاست کا، اور وہ چھوڑ کے باہر نکل آیا، انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی جنگ ہے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ ایران پہ امریکہ اور عرب مل کر حملہ آور ہوں اور یہ آپس میں لڑیں مریں تاکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے، جس میں اردن، ادھا سعودی عرب، عراق، شام، یہ سارے اسرائیل کا حصہ ہوں۔ تو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کی آمد کی پھل جھڑی بھی چھوڑ دی تھی کہ جب ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، ان کے ہاں بھی تو ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے، تو ان کی آمد ہو جانی تھی اگر اپنا ایران تباہ ہو جاتا تھا۔ ایران تباہ ہونے سے انکاری ہے، اور ایران تباہ ہونے سے نہ صرف کہ انکاری ہے بلکہ وہ جوابی طور پہ بھی ان کے اوپر تباہی مسلط کرتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر اصل میں ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے یکسوئی ہو۔ پاکستان کے اندر یکسوئی ہی ہے، ٹھیک ہے، چند حرامی عناصر ہیں جو اس یکسوئی کے اندر پاکستان کے اندر اور باہر بیٹھ کر ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ افراد کی سرپرستی اور کامل سرپرستی اور مدد کے ساتھ خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ابھی تک فرقہ وارانہ فسادات پھوٹے کیوں نہیں ہیں، شیعہ کا سنی نے اور سنی نے شیعہ کا گلا ابھی تک کیوں کاٹنا شروع نہیں کیا ہے، ایک دوسروں کی آبادیوں پہ حملے کیوں نہیں شروع ہوئے، اور وہ اس کے لیے مسلسل تیل چھڑک کر آگ لگا رہے ہیں۔ ان کو ان کی زبان میں جواب دینا بہت ضروری ہے، تو لیکن اس کے لیے سرکار نے جو لوگ میدان میں اتارے ہیں یا جو لوگ اترے ہیں، اور تحریک تحفظ پاکستان والے اور فاروقی صاحب اور یہ تمام افراد اور احباب جو ہیں وہ جو میدان میں اترے ہیں، ان سے بس اتنی گزارش کرنی تھی کہ اپنے نام تو وہ جو شیڈول 4 ہے اس میں سے نکلوا لیں۔ آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں کہ وہ شیڈول 4 میں ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں پہ وہ جا کے کوئی مکان کرائے پہ لے، کسی سے موٹر سائیکل کرائے پہ لیں تو موٹر سائیکل کرائے پہ دینے والوں کے پاس جو ہے آپ کی ایجنسی پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، خود نہ جائے تو اسپیشل برانچ کو بھیج دیتی ہے، وہ اس کے جا کے کان کھینچتے ہیں، وہ اگلی دفعہ کہتا ہے پہن میں تو موٹر سائیکل نہیں دینی کرائے تھے۔ کسی سے دکان لیں، یہ بیچارے شیڈول 4 والے جو ہیں یہ تو پاکستان کی محبت میں مارے گئے نا، ریاست کا اس وقت کا جو اصول اور دستور تھا اس کے مطابق ہی یہ جا رہے تھے، بھلے یہ مقبوضہ کشمیر میں جا رہے تھے یا افغانستان میں جا رہے تھے، لیکن ریاست کی پالیسی کے مطابق جا رہے تھے۔ اب ان کو شیڈول 4 میں ڈال کر وہ بڑے بڑے خوشحال لوگ جو تھے وہ زکاتیں خیراتیں مانگنے کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں، بیچاروں کو کام ہی نہیں کرنے دیتا، گھروں میں وہ کتنی دیر بیٹھ کے بچے پیدا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں بیٹھنے کا یا قید ہونے کا یہی نتیجہ ہے نا کہ ہر سال کے بعد نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ تو ان کو بھی، ان کے اوپر بھی رحم کرنے کی یہ فاروقی اینڈ کمپنی جو ہیں یہ اپیل کریں، جن کی فرمائش کے اوپر یہ پریس کانفرنسیں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گزارش تھی، لیکن اصل موضوع تو درمیان میں رہ گیا۔ ایسے وقت کے اندر جبکہ قوم کو یکجہتی کی ضرورت تھی، ایک فتنہ جس کی تخلیق جو ہے وہ پاکستان فوج کی لیبارٹری کے اندر ہی ہوئی، اور وہ تھا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین، 5th جنریشن ہائیبریڈ وار۔ وہ اس کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا، سیٹ اپ بنا کے اس کے اندر لوگوں کو تقرر کیا گیا، اور تقرر کرنے کے بعد اس کی چابی جناب عمران احمد خان نیازی کو تھما دی گئی۔ عمران احمد خان نیازی اس کا کنٹرول اٹھا کے اس ملک سے باہر لے گئے۔ اس وقت پاکستان کا جو سائبر سینیریو ہے وہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ فی الحال انہوں نے بندوقیں جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی، ولد کرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ، جھینگا لالا کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن جس دن وہ ان کو لائبلٹی محسوس ہوگا یا ان کا سودا اس کے نام پہ نہیں بکے گا تو وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے منظرنامے کو، پاکستان کے اندر بیانیہ سازی کو اغوا کر لیا، ہاسٹیج بنا لی، اور اس ہاسٹیلٹی کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی
جو پاکستان کے مفادات کے عین مطابق ہو. پاک بھارت کانفلکٹ کے اندر خاکسار پی ٹی وی میں سے منسلک لوگوں میں خاکسار وہ واحد آدمی تھے جن کا یوٹیوب چینل انڈیا نے بین کیا اور جن کا جو ایکس ہے وہ کیا ہے جی ٹویٹر وہ بین ہوا. میرا فیس بک پیج بین ہوا انڈیا کے اندر سے, وہ نہیں دیکھا جا سکتا. انڈیا سے میری پیج کے اوپر 60% تک ٹریفک آتی تھی, یعنی میں 60% ریونیو سے محروم ہوا. اس وقت میں ہی پی ٹی وی سے نکالا گیا. یہ بھی جرم تھا نا ایک ان کی نظر کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ جو منسٹر ایڈوائزر فلانا ٹمکانا, یہ تو مہرے ہیں نا بیچارے, ان کے بس میں کیا. بڑی گیم کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. آئی واز دا اونلی ون جس کا اکاؤنٹ جو تھا وہ انڈیا کے اندر بین ہوا. لسٹ جاری کی گئی, خاکسار کا پہلی لسٹ میں نام تھا کہ ان کے یوٹیوب چینل بند ہے, ٹھیک ہے نا. خاکسار پہلی لسٹ میں تھے. جب انہوں نے کہا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ انڈیا میں بند ہے, خاکسار بھی پہلی لسٹ میں دوبارہ متعین فرمایا گیا. پھر میں دھیان ہی کرنا چھاڑ دیتا. انہوں نے میرے سارے جو سوشل میڈیا کے ایپس کے اوپر اکاؤنٹ تھے سارے کے سارے بین کیے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بھی میں بین ہوا, پی ٹی وی میں بھی میں بین ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوت بڑی ہارمنی کے ساتھ چل رہی, یہ باہمی طور پہ بڑے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس کوآرڈینیشن کو جو سپورٹ حاصل ہے, اب یہاں پہ آ کے میری زبان جلتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اداروں کے اندر سے حاصل ہے, ٹھیک ہے. یہ بات کہتے ہوئے میری زبان جلتی ہے, ورنہ اس شخص کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. آج بھی میرا مطالبہ ہے جس نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بننے کے اوپر انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا وہ بیان اسلام آباد کے ہر کھمبے پہ لٹکایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو ہضم کیا ہے, اب آزاد کشمیر بھی لیں گے. یہ باقاعدہ اس کا بیان اس کی تصویر کے ساتھ اسلام آباد میں ہر بجلی کے پول کے اوپر وہ لٹکایا گیا تھا ہینگر کی شکل کے اندر. وہ جس شخص نے لٹکایا تھا اداروں کے اندر سے کسی نے لٹکایا تھا, جس نے لٹکایا تھا اس کو لٹکا دے, یہ بکواس بند ہو جائے گی. ورنہ ہمیں بتایا جاتا رہا ہے, پڑھایا جاتا رہا, آج تک یہ بتایا جاتا ہے آرمی چیف بڑا رسپیکٹیبل ہوتا ہے, جو اس کے خلاف بات کرے ساری کے 7 لاکھ جوان اس کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں. بھائی جان ہم پچھلے 3 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں. حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کی بیٹیوں سے لے کے بیوی تک اور بیٹوں تک, مطلب کہ جو بھی ان کے قریبی عزیز ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ کو دل کو چبھتی ہے. ان کی ذات کو تو چھوڑ ہی دے نا, کس کس قسم کی بات ان کے بارے میں کہی گئی, ان کی فیملی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ڈھونڈ کے ان کے پروفائل کو پبلک کیا گیا اور ان کو گالم گلوچ کی گئی. حافظ صاحب کے جو اے آئی جنریٹڈ چیزیں بنا چھوڑی گئی ہیں مختلف خواتین کے ساتھ اور مختلف حضرات کے ساتھ, اس پہ غیرت جوش نہیں مارتی آپ کی؟ نہیں, اس پہ کوئی شرم نہیں آتی, اس پہ کسی جوان کو ابال نہیں آتا, اس پہ کسی افسر کو جوش نہیں آتا. تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے نا کہ یہ سہولت کاری اندر سے ہو رہی ہے. ہم باہر کے دشمن سے نبڑ لیں گے, آپ اندر کے دشمن کو تو کم از کم ہاتھ ہی باندھ دیجیے, اس کو چپ کروا کے بٹھا دیجیے. سر یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں ساری عمر یہ مار مار کے سبق پڑھایا گیا, پسلیاں توڑ دیتیاں گئیاں ساڑیاں کہ تسی آرمی چیف تے تنقید کر دے, مشرف تے تنقید کر دے, تہاڈی ایسی تیسی, ہمارے کیریئر داغدار کر دیے. جب ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی تب ہمیں بے روزگار کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ آرمی چیف پہ تنقید کرتے ہیں جس کو روزانہ آپ کے اثاثے گالیاں دیتے ہیں, جن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے نا, ہاتھ نہیں لگا سکتے. غصہ آ گیا مینوں, ٹھیک ہے, اور میرے غصہ کدی کدی آتا, حالانکہ میں بلڈ پریشر کی دوائی کھا کے بیٹھا ہوں, اس کے باوجود میرے غصہ چڑھ گیا. یار آپ کو ذرا بھی کوئی شرم نہیں ہے کہ روزانہ حافظ صاحب کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے آرمی چیف ہے, پرائیڈ ہے آپ کا, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو گالیوں کی ایک موٹر وے رواں ہوتی ہے روزانہ. ٹھیک, ہم جیسے اگر جواب میں لکھ دیں نا کچھ, یا تنقید کرنے والے کی ماں بہن ایک کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ پیسے لیتے ہیں ان سے. میں کہتا ہوں آپ لیتے ہیں,
نہیں ہم تو ایسے ہی کر رہے، تو میں کہ پھر میں بھی ایسے ہی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یار اتنا کہ خون جلائے بندہ، سمجھ نہیں آتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔